दोस्तों आज की हमारी किताब का नाम है द पावर ऑफ नाउ। दोस्तों ये कोई मामूली किताब नहीं। इस किताब का तर्जुमा 100 से ज़्यादा ज़ुबानों में हो चुका है और करोड़ों कॉपीज़ बिक चुकी हैं। करोड़ों लोगों ने इस किताब से फ़ायदा हासिल किया है। दोस्तों बिना टाइम ज़ाया किए चलते हैं किताब के इंट्रोडक्शन की तरफ। दोस्तों किताब का नाम तो मैं आपको बता चुका हूँ। दोस्तों इंसान की ज़िंदगी में सबसे बड़ी हकीकत ये है, हम सब जीना चाहते हैं लेकिन ज़्यादातर लोग ज़िंदगी जीते ही नहीं। वो या तो माजी में रहते हैं या मुस्तकबिल में रहते हैं। कोई अपने माजी की गलतियों में फंसा हुआ है, कोई अपने माजी के दुखों में फंसा हुआ है, और कोई अपने माजी की शर्मिंदगियों में फंसा हुआ है, और कोई अपने मुस्तकबिल के खौफ में। कोई सोचता है अगर ये हो गया तो क्या हो गया, अगर मैं नाकाम हो गया तो क्या होगा और लोग क्या कहेंगे, और इसी सोच में इंसान अपना आज खो देता है। दोस्तों ये किताब यहाँ आकर आपको ये समझाती है कि आपके पास असल में सिर्फ एक ही वक्त है, और वो वक्त है अभी का। यही लम्हा, यही सांस और यही आज। माजी गुज़र चुका है और मुस्तकबिल आया नहीं है, लेकिन फिर भी इंसान माजी को पकड़ के बैठता है और मुस्तकबिल की तरफ दौड़ रहा होता है, और इसी दौड़ में वो अपनी ज़िंदगी का सुकून गंवा देता है। दोस्तों ये किताब आपको ये नहीं कहती कि माजी को भूल जाएं। ये किताब आपको ये सिखाती है कि माजी को अपनी ज़िंदगी पर हुकूमत ना करने दे। दोस्तों ये किताब आपको ये नहीं कहती कि आप मुस्तकबिल की प्लानिंग ना करें, बल्कि ये किताब आपको ये सिखाती है कि मुस्तकबिल की फ़िक्र आपके आज को बर्बाद ना करें, क्योंकि असल ज़िंदगी तो आज है, असल खुशी तो आज है, और असल सुकून भी आज है। दोस्तों ये किताब यहाँ आपके अंदर एक नया सफ़र शुरू करती है, एक ऐसा सफ़र जिसमें आप अपने जहन के शऊर से बाहर आ जाते हैं, जिसमें आप अपने अंदर की खामोशी को सुनते हैं, और जिसमें आप अपने दिल को सुकून देते हैं। दोस्तों और जब आप ये सीख लेते हैं तो आपके अंदर एक नई आज़ादी पैदा होती है। दोस्तों ये किताब अगर सच में अपनी ज़िंदगी को समझना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि आपकी तकलीफ़ ज़्यादातर आपकी ज़िंदगी से नहीं, आपके जहन से होती है। क्योंकि इंसान जब बैठा भी होता है तो इसका जहन दौड़ रहा होता है, जब इंसान खामोश भी होता है तो उसके अंदर एक शोर चल रहा होता है। ये शोर ख़यालात का होता है, यादों का होता है, या खौफ का होता है, और ये शोर इंसान को अपने अंदर सुकून नहीं लेने देता। एक किताब यहाँ आकर आपको ये समझाती है कि इंसान असल में अपने जहन का कैदी बन चुका है। वो हर वक्त किसी ना किसी बात में फंसा रहता है। कभी वो माजी की बातों को दोबारा जीता है, वो सोचता है कि मैंने ऐसा क्यों किया, मैं वहाँ क्यों गया, और मैंने अपनी ज़िंदगी में ये गलती क्यों की। और ये सवाल इंसान को अंदर से तोड़ देता है, क्योंकि माजी बदला नहीं जा सकता, माजी सिर्फ सिखा सकता है। लेकिन इंसान माजी से सीखने के बजाय माजी में कैद ही होकर रह जाता है। ये किताब आपको यहाँ समझाती है कि माजी आपके लिए एक सबक था, माजी आपकी सज़ा नहीं था। लेकिन अब जब आप माजी को अपने ऊपर हुकूमत करने देते हैं तो वो आपके आज को बर्बाद करके रख देता है। आपके अंदर उदासी आ जाती है, आपके अंदर गुस्सा आ जाता है, आपके अंदर पछतावा पैदा हो जाता है, और फिर आप अपने आप को कमज़ोर तर महसूस करते हैं। लेकिन हकीकत ये है कि आप कमज़ोर नहीं हैं, आप बस अपने जहन के शोर में फंसे हुए हैं। दोस्तों ये किताब आपको ये समझाती है कि इंसान का जहन एक अजीब मशीन है। ये हर वक्त मसला ढूंढता है, ये हर वक्त किसी न किसी चीज़ में कमी निकालता है, और इसीलिए इंसान चाहे अपनी ज़िंदगी में कितना ही बेहतर कर ले, उसका जहन उसे फिर भी परेशान ही रखता है। दोस्तों हमारी किताब का पॉइंट नंबर 1 है जहन की कैद। आखिर इंसान फंस कहाँ जाता है। दोस्तों किताब का पहला सबक ये है कि आपकी ज़िंदगी का सबसे बड़ा मसला आपकी ज़िंदगी नहीं बल्कि आपका जहन है। क्योंकि इंसान दुनिया में किसी भी जगह हो, अगर उसका जहन परेशान हो तो वो सुकून में नहीं रह सकता, और अगर इंसान सुकून में ना हो तो उसके पास चाहे सब कुछ हो वो फिर भी खाली ही महसूस करेगा। और यही वजह है कि बहुत से लोग दुनिया में कामयाब हैं, पैसे वाले हैं,
عزت والے ہیں لیکن اندر سے ٹوٹے ہوئے ہیں، اور ان کے اندر ایک شور ہے، ایک بے چینی ہے، اور ایک ایسا سوال ہے جو ان کے اندر بار بار اٹھتا ہے، میں ٹھیک کیوں نہیں ہوں اور میں خوش کیوں نہیں ہوں۔ یہ کتاب یہاں آپ کو یہ سمجھانے آئی ہے کہ انسان اصل میں اپنے ذہن کے ساتھ ایک غلط رشتہ بنا لیتا ہے، وہ اپنے ذہن کو اپنا دوست سمجھ لیتا ہے، حالانکہ حقیقت یہ ہے کہ ذہن آپ کا دوست نہیں، ذہن تو آپ کا ایک ٹول ہے، اور جب انسان اپنے ٹول کو اپنا مالک بنا لے تو وہ اپنی زندگی میں آزاد نہیں رہتا۔ ذہن ایک مسلسل مشین ہے، یہ ہر وقت کچھ نہ کچھ سوچتا رہتا ہے، اور یہ ہر وقت کسی نہ کسی بات کو چباتا رہتا ہے، اور یہ ہر وقت کوئی نہ کوئی کہانی بناتا رہتا ہے۔ کبھی وہ ماضی کی کہانیاں بناتا ہے، کبھی وہ مستقبل کی کہانیاں بناتا ہے، اور اسی کہانی میں انسان اپنی اصل زندگی کھو دیتا ہے۔ دوستو یہ کتاب آپ کو یہ سمجھانے آئی ہے کہ ذہن اکثر آپ کو تکلیف نہیں دیتا، ذہن آپ کو تکلیف کے اندر پھنسا دیتا ہے۔ مثلاً آپ کے ساتھ کوئی غلط بات ہو گئی، وہ بات صرف ایک لمحے کی تھی، لیکن ذہن اس لمحے کو گھنٹوں تک کھینچ دیتا ہے، وہ آپ کو بار بار وہی بات یاد دلاتا رہتا ہے، وہ آپ کو بار بار وہی منظر دکھاتا ہے، وہ آپ کو بار بار وہی احساس دلاتا ہے، اور یوں ایک لمحے کی تکلیف دنوں کی تکلیف بن جاتی ہے، اور رائٹر اسی کو ذہن کی قید کہتے ہیں۔ دوستو یہ کتاب آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ ذہن زیادہ تر آپ کو موجود نہیں رہنے دیتا۔ آپ جسم کے ساتھ یہاں ہوتے ہیں لیکن آپ کی سوچ کہیں اور ہی ہوتی ہے، آپ کھا رہے ہوتے ہیں لیکن سوچ کسی اور جگہ ہوتی ہے، آپ چل رہے ہوتے ہیں لیکن ذہن کسی اور دنیا میں ہوتا ہے، آپ بات تو کر رہے ہوتے ہیں لیکن اندر کوئی اور فلم چل رہی ہوتی ہے، اور یہی وجہ ہے کہ انسان اپنی زندگی میں حقیقی خوشی محسوس کرتا ہی نہیں ہے، کیونکہ خوشی صرف اس وقت محسوس ہوتی ہے جب انسان موجود ہو۔ دوستو کتاب آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ ذہن کی قید صرف پریشانی نہیں، ذہن کی قید غصہ بھی ہے۔ جب ذہن کسی بات کو بار بار دہراتا ہے تو غصہ آ جاتا ہے، اور غصہ انسان کو اندر سے جلا کے خاک کر دیتا ہے۔ دوستو ذہن کی قید شرمندگی بھی ہے، آپ ماضی کی کسی غلطی کو بار بار یاد کرتے ہیں، آپ اپنے آپ کو کم تر سمجھتے ہیں، اور پھر آپ اپنے اندر ایک نفرت پیدا کر لیتے ہیں۔ ذہن کی قید خوف بھی ہے، آپ مستقبل کے بارے میں سوچتے ہیں، آپ اپنے ذہن میں بدترین منظر بناتے ہیں، اور پھر آپ اسی منظر میں ڈرتے چلے جاتے ہیں۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 2 ہے درد کی پہچان، اندر کا زخم ہمیشہ کیوں آخر زندہ رہتا ہے۔ دوستو یہ کتاب یہاں آپ کو ایک ایسی حقیقت سے آگاہ کرتی ہے جو بہت سے لوگوں کے لیے چونکا دینے والی ہوتی ہے۔ انسان کی زندگی میں سب سے بڑی تکلیف اکثر باہر سے نہیں آتی، وہ تو اندر سے آتی ہے، اور یہ اندر والی تکلیف کسی ایک دن میں نہیں بنتی، یہ تو وقت کے ساتھ ساتھ بنتی ہے، یہ چھوٹے چھوٹے دکھوں سے بنتی ہے، یہ نظر انداز کیے گئے زخموں سے بنتی ہے، یہ وہ باتیں ہیں جو آپ کے دل میں رکھ لیں اور کبھی پورے طریقے سے محسوس نہیں کی۔ یہی وجہ ہے کہ بہت سے لوگ اپنی زندگی میں بار بار ایک ہی جگہ پر ٹوٹ جاتے ہیں، کبھی رشتوں میں، کبھی کانفیڈنس میں، کبھی ڈر میں، کبھی غصے میں، اور کبھی اداسی میں، اور پھر وہ سوچتے ہیں کہ میرے ساتھ ایسا کیوں ہوتا ہے، میں چاہتا ہوں کہ میں ٹھیک ہو جاؤں لیکن میں ٹھیک کیوں نہیں ہو پاتا۔ مگر یہ کتاب یہاں آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ انسان کے اندر ایک چیز ہوتی ہے جو اس کے دکھ کو زندہ رکھتی ہے، یہ کتاب اسے باڈی پین کہتی ہے، یعنی درد کا جسم۔ دوستو یہ کوئی جسمانی چیز نہیں، یہ ایک اندرونی انرجی ہے، اندرونی توانائی ہے، یہ آپ کے اندر جمع شدہ دکھ، جمع شدہ غصہ اور یہ درد وقت کے ساتھ آپ کے اندر ایک شکل اختیار کر لیتا ہے۔ یہی وہ چیز ہے جو کبھی کبھی آپ کو بغیر کسی وجہ کے اداس کر دیتی ہے، یہی وہ چیز ہے جو کبھی کبھی آپ کو بغیر کسی وجہ کے غصہ دلاتی ہے، اور یہی وہ چیز ہے جو کبھی کبھی آپ کو بغیر کسی وجہ کے کمزور بھی محسوس کروا دیتی ہے۔ دوستو یہ کتاب یہاں آپ کو یہ سمجھانے آئی ہے کہ باڈی پین کی ایک خاص عادت ہوتی ہے، یہ اپنے لیے غذا ڈھونڈتا ہے، اور اس کی غذا
منفی احساسات ہیں، یہ اداسی سے طاقت لیتا ہے، یہ غصے سے طاقت لیتا ہے، یہ خوف سے بھی طاقت لیتا ہے۔ اور جب باڈی پین آپ کے اندر جاگتا ہے تو آپ کو ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے آپ اپنے آپ میں نہیں رہے، جیسے آپ کے اندر کوئی اور بول رہا ہے، جیسے آپ کے اندر کوئی اور فیصلے کر رہا ہے، اور حقیقت میں اسی وقت آپ کے اندر درد کی پرانی توانائی بحال ہوتی ہے۔ دوستو یہ کتاب آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ باڈی پین اکثر آپ کے ذہن کے ساتھ مل کر کام کرتا ہے، ذہن کہانی بناتا ہے اور باڈی پین اس کہانی کو جذباتی طاقت دیتا ہے۔ مثال کے طور پر آپ کے ساتھ کوئی چھوٹی سی بات ہو گئی، کوئی آپ کو نظر انداز کر گیا، کوئی آپ کی بات کا جواب دیر سے دے دیا، کوئی آپ کی تعریف نہیں کر سکا، کوئی آپ کو وہ عزت نہیں دے سکا جو آپ چاہتے تھے۔ یہ بات باہر سے چھوٹی لگتی ہے لیکن اندر باڈی پین جاگ جاتا ہے اور پھر ذہن کہانی بناتا ہے کہ لوگ مجھے اہم نہیں سمجھتے، لوگ تو مجھے نظر انداز کرتے ہیں، اور یہی جملے اس کو طاقت دے دیتے ہیں، اور پھر آپ غصے میں آ جاتے ہیں یا اداس ہو جاتے ہیں یا تو اندر سے ٹوٹ جاتے ہیں۔ مگر یہ کتاب آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ باڈی پین کی سب سے بڑی طاقت یہ ہے کہ وہ آپ کے ماضی کو لے جاتا ہے، وہ آپ کے اندر پرانے زخم کھول دیتا ہے، آپ کو وہ باتیں یاد آ جاتی ہے جو آپ نے کبھی معاف نہیں کی تھی۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 3 ہے آج اور ابھی میں آنا۔ دوستو کتاب کا سب سے بڑا سبق یہ ہے، سکون آپ کو کسی نئی چیز میں نہیں ملے گا، سکون آپ کو اب میں ملے گا۔ یہ بات سننے میں تو بہت آسان لگتی ہے لیکن حقیقت یہ ہے کہ انسان کے لیے آج اور اب میں آنا سب سے مشکل کام ہے، کیونکہ انسان کی عادت بن چکی ہے کہ وہ ہر وقت کہیں اور رہے، وہ جسم کے ساتھ یہاں ہوتا ہے لیکن ذہن کے ساتھ کہیں اور ہی ہوتا ہے، وہ اپنے کمرے میں بیٹھا ہوتا ہے لیکن سوچ میں پرانے دنوں میں ہوتا ہے، وہ اپنے گھر میں ہوتا ہے لیکن ذہن میں کسی دوسرے شہر میں ہوتا ہے، اور اسی لیے وہ اپنی زندگی میں سکون محسوس کر ہی نہیں پاتا۔ مگر یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ آج اور اب میں آنا کوئی فلسفہ نہیں، یہ ایک پریکٹس ہے، اور جب آپ پریکٹس کرنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی زندگی میں ایک نئی کیفیت آتی ہے، ایک خاموشی آ جاتی ہے، ایک ٹھہراؤ آتا ہے اور ایک سکون آتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب آپ کو اب میں آنے کے کئی راستے بتا دیتی ہے، لیکن ان سب راستوں میں سب سے آسان راستہ آپ کی سانس ہے، کیونکہ سانس ہمیشہ اب میں ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنی سانس پر توجہ لے آئیں تو آپ فوراً ذہن کے شور سے باہر آ جائیں گے، آپ اپنے اندر ایک گہرائی محسوس کریں گے، آپ اپنے جسم کو ہلکا محسوس کریں گے اور آپ کے اندر ایک خاموشی پیدا ہونا شروع ہو جائے گی۔ یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ اب میں آنے کا ایک اور بہت طاقتور راستہ آپ کا جسم ہے، کیونکہ ذہن آپ کو ماضی اور مستقبل میں لے جاتا ہے مگر جسم آپ کو ہمیشہ یہاں رکھتا ہے۔ آپ اگر اپنے جسم کو محسوس کرنا شروع کر دیں تو آپ خود بخود اب میں آ جائیں گے۔ آپ اپنے ہاتھوں کی کیفیت محسوس کریں، اپنے پیروں کی کیفیت محسوس کریں، اپنے چہرے کے تاثرات محسوس کریں۔ یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں آپ کو ذہن سے نکال کر موجودگی میں لے آتی ہیں۔ دوستو یہاں یہ کتاب آپ کو سکھاتی ہے کہ موجودگی آپ کو زندگی واپس دیتی ہے، کیونکہ جب انسان موجود ہوتا ہے تو وہ چیزوں کو واقعی دیکھنے لگتا ہے، وہ لوگوں کو واقعی سننے لگتا ہے، وہ اپنے اندر واقعی خود کو محسوس کرتا ہے، اور اسی میں اصل سکون ہے۔ لیکن جب انسان موجود نہیں ہوتا تو وہ زندگی کو بس گزارتا رہتا ہے، وہ دن گزارتا ہے، وہ سال گزارتا ہے، لیکن وہ زندگی کو جیتا نہیں ہے۔ دوستو یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ موجودگی آپ کے اندر ایک عجیب سا معجزہ کرتی ہے، آپ کے اندر جو بے چینی تھی وہ کمزور ہونے لگتی ہے، آپ کے اندر جو خوف تھا وہ نرم ہونے لگتا ہے، آپ کے اندر جو غصہ تھا وہ ٹھنڈا ہونے لگتا ہے، کیونکہ یہ سب چیزیں ذہن کے شور میں رہتی ہے، اور جب آپ ذہن کے شور سے باہر آتے ہیں تو یہ چیزیں اپنی طاقت فوراً کھو دیتی ہیں۔ دوستو یہ کتاب آپ کو یہ بھی سکھانے آئی ہے کہ آج اور اب میں آنے کا اصل مقصد یہ نہیں کہ آپ کوئی خاص کیفیت حاصل کریں، اصل مقصد یہ ہے
ہے کہ آپ زندگی کو جیسے ہے ویسے ہی قبول کریں، کیونکہ زیادہ تر انسان زندگی کو قبول ہی نہیں کرتے۔ وہ ہر وقت زندگی سے لڑتے رہتے ہیں، وہ ہر وقت اپنے حالات کو بدلنے کی ضد کرتے ہیں، وہ ہر وقت زندگی اور زندگی کو خواہش میں لگے رہتے ہیں، اور یہی لڑائی اس کے اندر تکلیف پیدا کرتی ہے۔ دوستو، جب انسان موجود ہوتا ہے تو وہ لڑائی چھوڑ دیتا ہے، وہ قبولیت میں آ جاتا ہے، اور رائٹر کہتے ہیں کہ قبولیت میں ہی اصل سکون ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 4 ہے قبولیت۔ جی ہاں دوستو، قبول کرنا۔ کتاب کا چوتھا بڑا سبق یہ ہے کہ زندگی کی تکلیف زیادہ تر زندگی کی وجہ سے نہیں ہوتی، بلکہ زندگی کی تکلیف آپ کی مزاحمت کی وجہ سے ہوتی ہے۔ یعنی آپ کا اندر یہ کہنا یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، یہ میرے ساتھ کیوں ہوا، یہ ایسا کیوں ہے، یہ بدل کیوں نہیں رہا، یہی مزاحمت آپ کے اندر ایک جنگ پیدا کرتی ہے، اور جہاں جنگ ہو وہاں سکون نہیں مل سکتا۔ دوستو، یہ کتاب آپ کو سمجھانے آئی ہے کہ زندگی ہر لمحہ آپ کے سامنے کچھ نہ کچھ رکھتی ہے، کبھی خوشی رکھتی ہے، کبھی کامیابی رکھتی ہے، کبھی ناکامی رکھتی ہے، لیکن انسان اکثر اسی لمحے کو قبول نہیں کرتا۔ وہ چاہتا ہے کہ زندگی اس کی مرضی کے مطابق چلے، اور جب زندگی اس کی مرضی کے مطابق نہیں چلتی تو وہ اندر سے ٹوٹنے لگتا ہے، وہ غصے میں آ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، اور پھر سوچتا ہے کہ میری زندگی میں سکون کیوں نہیں ہے۔ مگر دوستو، حقیقت یہ ہے کہ سکون زندگی کو بدلنے سے نہیں آتا، سکون زندگی کو ماننے اور قبول کرنے سے آتا ہے۔ کتاب آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ قبولیت کوئی کمزوری نہیں، قبولیت تو طاقت ہے، کیونکہ قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ غلط چیز کو درست کہہ دیں، قبولیت کا مطلب یہ نہیں کہ آپ ظلم کو مان لیں، اور قبولیت کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ اپنی کوشش چھوڑ دیں، بلکہ قبولیت کا مطلب تو یہ ہے کہ جو چیز اس لمحے میں آپ کے سامنے ہے آپ اسے اندر سے ہاں کہہ دیں، یعنی آپ لڑائی چھوڑ دیں، آپ مزاحمت چھوڑ دیں، اور جب آپ مزاحمت چھوڑ دیتے ہیں تو آپ کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا ہوتا ہے، کیونکہ تکلیف اکثر مزاحمت سے بنتی ہے۔ دوستو، کتاب آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ انسان دو طرح کے دکھ جیتا ہے، ایک دکھ جو زندگی دیتی ہے اور ایک دکھ جو ذہن بناتا ہے۔ زندگی کا دکھ حقیقت ہے، کوئی نقصان ہو گیا، کوئی جدائی ہو گئی، کوئی مشکل آ گئی، یہ دکھ حقیقت ہے، لیکن ذہن اس دکھ کے ساتھ ایک کہانی جوڑ دیتا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میری قسمت ہی خراب ہے، میں کبھی ٹھیک نہیں ہو سکتا، اور یہ کہانی دکھ کو دگنا کر دیتی ہے، اسی کو تکلیف کہتے ہیں۔ دوستو، یہاں یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ قبولیت اس کہانی کو توڑ دیتی ہے۔ قبولیت یہ کہتی ہے کہ یہ ہوا ہے، یہ اسی لمحے کی حقیقت ہے، اور میں اسے دل سے مانتا ہوں، اور جب انسان یہ مان لیتا ہے تو دکھ صرف دکھ رہ جاتا ہے، وہ تکلیف نہیں بنتا، وہ ایک احساس ہوتا ہے جو آتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ لیکن جب انسان مزاحمت کرتا ہے تو وہ احساس اپنے اندر پھنسا کر رکھتا ہے، اور پھر وہ دکھ سالوں سال کے دکھ بن کر رہ جاتے ہیں۔ دوستو، یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ قبولیت آپ کو زندگی میں واپس لاتی ہے، کیونکہ مزاحمت آپ کو زندگی سے باہر نکالتا ہے، آپ حال میں نہیں رہتے، آپ اس لمحے میں نہیں رہتے، اور یہی دوری انسان کو کمزور کر دیتی ہے۔ لیکن جب آپ قبولیت میں آ جاتے ہیں تو آپ اپنے اندر واپس آ جاتے ہیں، آپ اپنے سانس میں واپس آ جاتے ہیں، آپ اپنے جسم میں واپس آ جاتے ہیں، اور یہی آپ کی اصل جگہ ہے۔ دوستو، ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 5 ہے کہ انسان کا سب سے بڑا دھوکہ اور سکون کا سب سے بڑا دشمن اس کا اپنا ایگو ہے۔ دوستو، کتاب کا 5واں سبق یہ ہے کہ آپ کی زندگی میں زیادہ تر دکھ کسی اور انسان کی وجہ سے نہیں ہوتے، بلکہ آپ کے اپنے ایگو کی وجہ سے ہوتے ہیں۔ دوستو، ایگو ایک چھوٹی شناخت ہے، یہ وہ آواز ہے جو آپ کے اندر ہر وقت بولتی ہے۔ یہ آواز آپ کو یہ محسوس کرواتی ہے کہ آپ اپنی سوچ ہیں، آپ اپنی کہانی ہیں، آپ اپنا نام ہیں، آپ اپنے ہی مقام میں ہیں، اور پھر ایگو آپ کو ہر وقت کسی نہ کسی چیز کے لیے
لڑنے پر مجبور کرتا ہے، کبھی عزت کے لیے، کبھی تعریف کے لیے اور کبھی جیت کے لیے، اور یہی لڑائی آپ کے اندر سکون کو ختم کر دیتی ہے۔ دوستو کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ ایگو ہمیشہ خود کو بڑا رکھنا چاہتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ لوگ آپ کو اہم سمجھیں، یہ چاہتا ہے کہ لوگ آپ کی تعریفیں کریں، یہ چاہتا ہے کہ لوگ آپ کو مانیں، اور جب ایگو کو یہ سب نہیں ملتا تو وہ تکلیف پیدا کرتا ہے، وہ غصہ پیدا کرتا ہے اور وہ حسد پیدا کرتا ہے، اور پھر انسان یہ سمجھتا ہے کہ یہ تکلیف دوسرے نے دی ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ یہ تکلیف آپ کے اپنے ایگو نے بنائی ہے۔ دوستو یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ ایگو ہمیشہ کمپیریزن کرتا ہے، یہ آپ کو دوسروں سے کمپیئر کرواتا ہے، وہ آگے ہے تم پیچھے ہو، وہ خوبصورت ہے تم کالے ہو، وہ کامیاب ہے تم ناکام ہو، اور یہی کمپیریزن انسان کے اندر ایک آگ پیدا کرتا ہے۔ یہ آگ کبھی جلن بن جاتی ہے، کبھی احساس کمتری بن جاتی ہے، اور کبھی تو غرور بھی بن جاتی ہے، اور غرور بھی سکون کا دشمن ہے، کیونکہ غرور انسان کو نرم نہیں رہنے دیتا بلکہ وہ تو انسان کو سخت بنا دیتا ہے۔ یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ ایگو ہمیشہ کسی نہ کسی چیز سے جڑا ہوتا ہے، کبھی آپ کی گاڑی سے، کبھی آپ کے پیسے سے، اور کبھی تو آپ کے رشتوں سے بھی۔ دوستو ایگو آپ کو یہ محسوس کرواتا ہے کہ اگر یہ چیز میرے پاس نہ رہی تو میں ختم ہو جاؤں گا، اسی لیے انسان چیزوں سے چمٹ جاتا ہے، لوگوں سے چمٹ جاتا ہے، اور پھر جب زندگی وہ چیز چھین لیتی ہے تو وہ انسان ٹوٹ جاتا ہے۔ لیکن حقیقت یہ ہے کہ ٹوٹا انسان نہیں، ٹوٹا تو اس کا ایگو تھا۔ دوستو یہ کتاب آپ کو سکھاتی ہے کہ ایگو ہمیشہ ڈرامہ پسند کرتا ہے، یہ چاہتا ہے کہ آپ کی زندگی میں کوئی نہ کوئی مسئلہ لازمی رہے، ہر وقت رہے، کوئی نہ کوئی لڑائی رہے، کیونکہ ایگو سکون میں زندہ نہیں رہتا، ایگو لڑائی میں زندہ رہتا ہے، مسئلے میں زندہ رہتا ہے، شور میں زندہ رہتا ہے، اور اسی لیے جب آپ خاموش ہوتے ہیں تو ایگو آپ کے اندر بے چینی پیدا کرتا ہے، وہ آپ سے کہتا ہے کہ کچھ تو کرو، اپنے آپ کو ثابت تو کرو، کسی کو غلط تو ثابت کرو، اور اسی کا نام ایگو ہے۔ دوستو یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ ایگو آپ کو حال میں نہیں رہنے دیتا، کیونکہ ایگو ہمیشہ ماضی اور مستقبل سے جڑا ہوتا ہے۔ ماضی میں ایگو کہتا ہے میں نے کیا کر دیا تھا، میں کتنا بڑا تھا، لوگ مجھے کیا سمجھتے تھے۔ مستقبل کا ایگو کہتا ہے کہ میں کیا بنوں گا، میں کیا حاصل کروں گا، میں دوسروں سے آگے کیسے نکلوں گا۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 6 ہے خاموشی کی طاقت۔ جی ہاں دوستو، ہماری کتاب کا چھٹا سبق یہی ہے کہ سکون کسی نئی چیز کو حاصل کرنے سے نہیں آتا، سکون خاموشی کو محسوس کرنے سے آتا ہے۔ لیکن انسان خاموشی سے تو ڈرتا ہے، کیونکہ خاموشی میں انسان اپنے آپ سے ملتا ہے، اور اپنے آپ سے ملنا ہر کسی کے لیے آسان نہیں ہوتا۔ زیادہ تر لوگ اپنے آپ سے بھاگتے ہیں، وہ اپنے اندر کے خلا سے بھاگتے ہیں، وہ اپنے اندر کے دکھ سے بھاگتے ہیں، اور اسی لیے وہ ہر وقت کسی نہ کسی شور میں رہتے ہیں، کبھی موبائل کے شور میں، کبھی لوگوں کے شور میں، اور کبھی سوشل میڈیا کے شور میں، کیونکہ شور انسان کو اپنے اندر کی حقیقت سے دور رکھتا ہے۔ یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ خاموشی کوئی خالی چیز نہیں، خاموشی تو آپ کے اندر زندگی کی سب سے بڑی موجودگی ہے۔ خاموشی ہی وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنے اصل کو محسوس کر سکتے ہیں، خاموشی ہی وہ جگہ ہے جہاں آپ اپنے ذہن کے قیدی نہیں رہیں گے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انسان خاموشی کو غلط سمجھتا ہے، وہ سوچتا ہے کہ خاموشی تو بوریت کا نام ہے، خاموشی تو وقت کا ضیاع ہے، لیکن حقیقت تو یہ ہے کہ خاموشی انسان کی سب سے بڑی طاقت ہے۔ دوستو یہ کتاب آپ کو یہاں یاد دلاتی ہے کہ خاموشی صرف باہر کی نہیں ہوتی، خاموشی تو اندر کی ہوتی ہے۔ آپ باہر شور میں بھی ہوں لیکن اندر خاموش رہ سکتے ہیں، اور یہی اصل سکون ہے، کیونکہ دنیا میں آپ شور سے ہمیشہ نہیں بچ سکتے۔ دنیا میں آوازیں رہیں گی، لوگ رہیں گے، مسائل بھی رہیں گے، لیکن اگر آپ اپنے اندر خاموشی پیدا کر لیں تو دنیا کا شور آپ کو نہیں توڑ سکتا۔ دوستو یہ کتاب آپ کو یاد دلاتی ہے کہ خاموشی آپ کے اندر ایک نئی روشنی پیدا کرتی ہے۔ جب آپ کچھ لمحے خاموش ہوتے ہیں تو آپ کے اندر خیالات کی رفتار کم ہوتی ہے، آپ کے اندر پریشانی کی شدت کم ہوتی ہے، اور پھر آپ کے اندر ایک عجیب سا سکون پیدا ہونا شروع ہوتا ہے۔ یہ سکون کسی وجہ سے نہیں ہوتا، یہ سکون کسی چیز کے ملنے سے نہیں ہوتا،
یہ سکون صرف اسی لیے ہوتا ہے کہ آپ اپنے اصل میں واپس آ رہے ہوتے ہیں۔ دوستو یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ خاموشی میں آپ کے اندر ایک اسپیس پیدا ہوتا ہے، یعنی کہ ایک جگہ، ایک خلا، لیکن یہ خلا منفی نہیں، یہ خلا آپ کے اندر آزادی پیدا کرتا ہے، کیونکہ جب آپ کے اندر یہ جگہ پیدا ہوتی ہے تو آپ کے اندر خیالات آپ کو کنٹرول نہیں کرتے، احساسات آپ کو کنٹرول نہیں کرتے، ایگو آپ کو کنٹرول نہیں کرتا، بلکہ آپ ان سب کے اوپر کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ ان سب کو دیکھنے والے بن جاتے ہیں، اور یہی انسان کی اصل آزادی ہے۔ دوستو یہ کتاب آپ کو یاد دلاتی ہے کہ خاموشی صرف بیٹھنے میں نہیں، خاموشی آپ کے ہر عمل میں ہو سکتی ہے۔ آپ پانی پی رہے ہیں مگر خاموش ہیں، آپ کھانا کھا رہے ہیں مگر خاموش ہیں، آپ کسی کو سن رہے ہیں مگر خاموش ہیں، یعنی آپ کے اندر غیر ضروری شور نہیں ہے، آپ کے اندر غیر ضروری رد عمل نہیں ہے، اور آپ کے اندر غیر ضروری کہانیاں نہیں ہیں، یعنی خاموشی آپ کو سکون دیتی ہے۔ دوستو ہماری کتاب کا پوائنٹ نمبر 7 ہے روحانی بیداری۔ دوستو کتاب کا 7واں اور آخری بڑا سبق یہ ہے، اصل زندگی آپ کے باہر نہیں بلکہ آپ کے اندر موجود ہے، اور اصل زندگی مستقبل نہیں اب میں ہے، ابھی میں ہے۔ یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب آپ کو آخر میں ایک ایسی جگہ تک لے جاتی ہے جہاں انسان صرف سکون نہیں پاتا، انسان اپنے آپ کو پا لیتا ہے، کیونکہ سکون تو صرف ایک کیفیت ہے، سکون ایک پہچان ہے، ایک حقیقت ہے، مگر یہ کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ زیادہ تر لوگ اپنی زندگی میں سوئے ہوئے ہوتے ہیں، وہ جسم کے ساتھ زندہ ہوتے ہیں لیکن شعور کے ساتھ سو چکے ہیں، وہ بات کرتے ہیں لیکن موجود نہیں ہوتے، وہ چلتے ہیں لیکن اندر سے گم ہوتے ہیں، اور یہی روحانی نیند ہے، یعنی انسان اپنی اصل حقیقت کٹا ہوا ہے۔ دوستو کتاب آپ کو یہ سکھاتی ہے کہ روحانی بیداری کسی خاص مذہب کا نام نہیں، روحانی بیداری کسی خاص جگہ جانے کا نام نہیں، یہ تو وہ لمحہ ہے جب انسان اپنے ذہن سے باہر آتا ہے، جب انسان اپنی کہانی سے باہر آتا ہے، اور جب انسان اپنے ایگو سے باہر آتا ہے، اور پھر وہ اپنی اصل موجودگی کو محسوس کرتا ہے، اور اسی کا نام تو بیداری ہے۔ دوستو کتاب آپ کو سمجھاتی ہے کہ آپ کی اصل حقیقت آپ کی سوچ نہیں، آپ کی اصل حقیقت آپ کے خیالات نہیں، آپ کی اصل حقیقت آپ کے نام، آپ کے مقام یا آپ کی کامیابی یہ سب نہیں، آپ کی اصل حقیقت وہ خاموش شعور ہے جو ان سب کو دیکھ رہا ہے، اور جب انسان اس خاموش شعور کو محسوس کر لیتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی زندگی شروع ہوتی ہے۔ یہ زندگی باہر کی نہیں بلکہ اندر کی ہوتی ہے۔ کتاب آپ کو سکھاتی ہے کہ بیداری کا مطلب یہ نہیں کہ آپ دنیا ہی چھوڑ دیں، بلکہ بیداری کا مطلب یہ ہے کہ آپ دنیا میں تو رہیں لیکن دنیا آپ کے اندر نہ گھسے، آپ لوگوں کے ساتھ تو رہیں لیکن لوگوں کی باتیں آپ کو اندر سے نہ توڑیں، آپ مشکلات میں ضرور رہیں لیکن مشکل آپ کے اندر طوفان نہ بن جائے، یہی اصل بیداری ہے۔ دوستو کتاب آپ کو یہ سمجھانے آئی ہے کہ بیداری آپ کے اندر محبت پیدا کرتی ہے، لیکن یہ محبت وہ نہیں جو ایگو کی محبت ہوتی ہے۔ ایگو کی محبت ضرورت ہوتی ہے، ایگو کی محبت چمٹنا ہوتی ہے، لیکن بیداری کی محبت آزادی ہوتی ہے، بیداری کی محبت قبولیت ہوتی ہے، اور یہی محبت انسان کو انسان بنا کے رکھتی ہے۔ دوستو یہ کتاب آپ کو یاد دلاتی ہے کہ بیداری آپ کے اندر ایک نئی روشنی پیدا کرتی ہے، آپ کو چھوٹی چیزوں میں خوشی محسوس ہوتی ہے، آپ کو سانس لینے میں سکون ہوتا ہے، آپ کو آسمان میں خوبصورتی محسوس ہوتی ہے، اور یہ شکر انسان کو سکون دیتا ہے۔ دوستو یہ کتاب آپ کو سمجھا رہی ہے کہ بیداری آپ کے دکھ کو ختم نہیں کرتی، لیکن بیداری آپ کو دکھ کے اندر ٹوٹنے بھی نہیں دیتی، کیونکہ جب دکھ آتا ہے تو بیدار انسان اس دکھ کو محسوس کرتا ہے، لیکن وہ اس دکھ کی کہانی نہیں بن جاتا، وہ اس دکھ کو اپنی شناخت نہیں بنا لیتا، وہ اس دکھ کو اپنی قسمت نہیں مانتا، وہ بس اس لمحے میں موجود رہتا ہے، اور موجودگی دکھ کو پگھلا دیتی ہے۔
دوستو اب جب آپ اس سفر کے آخر میں آ گئے ہیں تو ایک بات بالکل صاف واضح ہوتی ہے، یہ کتاب آپ کو کوئی نئی زندگی دینے نہیں آئی تھی، یہ کتاب آپ کو اپنی زندگی واپس دینے آئی تھی، کیونکہ حقیقت یہ ہے کہ انسان کے پاس زندگی ہمیشہ موجود ہوتی ہے، لیکن انسان اس زندگی میں موجود نہیں ہوتا۔ وہ سانس تو لیتا ہے لیکن جیتا نہیں، وہ دن تو گزارتا ہے لیکن محسوس نہیں کرتا، وہ باتیں تو کرتا ہے لیکن دل سے حاضر نہیں ہوتا، اور یہی انسان کی سب سے بڑی محرومی ہے، زندگی ہوتے ہوئے بھی زندگی کو نہ جینا۔ دوستو کتاب یہاں آ کر آپ کو یہ سمجھاتی ہے کہ سکون کوئی دور کی چیز نہیں، سکون کوئی خاص لوگوں کی چیز نہیں، سکون آپ کے اندر پہلے سے موجود ہے، لیکن اس سکون کے اوپر ایک پردہ پڑ گیا ہے، اور وہ پردہ ہے آپ کے ذہن کا، آپ کی سوچ کا، آپ کی کہانی کا، اور جب تک یہ پردہ آپ کی آنکھوں پر رہے گا، آپ کے پاس سب کچھ ہونے کے باوجود آپ کے اندر ایک خالی پن رہے گا۔ مگر یہ کتاب آپ کو ایک بہت سادہ سی بات بار بار سمجھاتی ہے، آپ کے پاس صرف ایک وقت ہے، یہی لمحہ، یہی سانس اور یہی زندگی، اور یہی بات سننے میں جتنی سادہ لگتی ہے، اصل میں یہ اتنی ہی زیادہ طاقتور ہے، کیونکہ جب انسان واقعی ابھی میں جیتا ہے تو اس کے اندر ایک نئی دنیا کھل جاتی ہے۔ وہ دنیا شور کی نہیں، لڑائی کی نہیں، سکون کی ہے، خاموشی کی ہے، قبولیت کی ہے اور محبت کی ہے، اور یہ وہ دنیا ہے جسے انسان ساری زندگی باہر ڈھونڈتا ہے، لیکن وہ دنیا باہر نہیں بلکہ آپ کے اپنے اندر ہے۔ یہ کتاب آپ کو یاد دلاتی ہے کہ انسان جتنا بھی سوچ لے اس سکون میں نہیں آ سکتا جب تک وہ محسوس کرنا نہ سیکھے، کیونکہ سکون دماغ سے نہیں آتا، سکون تو وجود سے آتا ہے، سکون تو موجودگی سے آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ یہ کتاب آپ کو صرف سمجھاتی نہیں، یہ کتاب آپ کو واپس آپ کے اندر لے کر جاتی ہے۔ یہ کتاب یہاں آ کر آپ کو سمجھاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں جو سب سے بڑی تبدیلی آئے گی وہ یہ نہیں ہوگی کہ مسائل ختم ہو جائیں گے، یہ نہیں ہوگا کہ دکھ ختم ہو جائیں گے، بلکہ اصل تبدیلی تو یہ ہوگی کہ اب مسائل آپ کو توڑیں گے نہیں، اب دکھ آپ کو بکھیریں گے نہیں، اب لوگ آپ کے اندر سے آپ کو ہلا نہیں سکیں گے، کیونکہ اب آپ کے اندر ایک ایسی جگہ جاگ چکی ہے جو ہر حال میں قائم رہ سکتی ہے، اور یہی اصل طاقت ہے، یہی اصل سکون ہے۔ دوستو یہ کتاب آپ کو یاد دلاتی ہے کہ آپ کی زندگی میں زیادہ تر تکلیف اسی لیے تھی کیونکہ آپ زندگی سے لڑ رہے تھے، آپ اسی لمحے کو قبول نہیں کر رہے تھے، آپ حقیقت کو ماننے کے لیے تیار ہی نہیں تھے، آپ تو چاہتے تھے کہ زندگی آپ کی مرضی کے مطابق چلے، اور جب زندگی ایسا نہیں کرتی تھی تو آپ ٹوٹ جاتے تھے، لیکن اب آپ سیکھ چکے ہیں کہ قبولیت کمزوری نہیں بلکہ سکون ہے، قبولیت آپ کی طاقت ہے، قبولیت آپ کو آپ کی زندگی میں واپس لاتی ہے، اور یہ کتاب یہاں آ کر آپ کو یہ بھی یاد دلاتی ہے کہ ایگو آپ کا دشمن نہیں، ایگو تو آپ کی آزمائش ہے، ایگو آپ کے اندر وہ جھوٹی آواز ہے جو آپ کو اپنی اصل سے دور رکھتی ہے۔